वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करेंगे दर्द और तकलीफ के हवाले से, और ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि हाल ही में हमने एक टॉपिक किया था, हालांकि वो डॉक्टर का टॉपिक था कि क्या आप दिल के टूटने की वजह से मर भी सकते हैं या इसको वाकई आर्ज़ाए क़ल्ब भी कहा जा सकता है, यानी कि इज इट एन एक्चुअल डिजीज और नॉट, बिकॉज पीपल से ओ आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, आई फील ग्रीफ। और अब साइंस ये प्रूव करती है कि जब आप वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ, डिप्रेशन, एंजाइटी की हालत में चले जाएं तो दे आर बैंड्स इन योर हार्ट दैट एक्चुअली ब्रेक। तो वो जो एक टूटे हुए दिल का तस्वुर है वो काफी यकीनी है और काफी रियल है। अच्छा जी, अब जरा बात कर लेते हैं आज तकलीफ के हवाले से, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे मराहिल हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स हमारी अलग अलग हैं, तो ऐसा लगता है कि पेन थ्रेशोल्ड, चाहे वो फिजिकल पेन हो या इमोशनल पेन हो, कई लोगों में रेजिलियंस ज्यादा होती है। कभी आप बात करें, आजकल आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 सीरीज जो चल रही है वो स्क्विड गेम है। वो अपने आप में एक काफी डार्क सीरीज है, लेकिन उनमें जितने लोगों की आप बैक स्टोरीज सुने तो आपको यकीन नहीं आएगा कि कितनी तकालीफ से गुजर के ये कैरेक्टर यहाँ तक पहुंचा है। कहने का मकसद ये है कि हम में से भी कई लोग होते हैं जो ऐसे दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर लेते हैं, अल्लाह तवक्कल रहते हैं, नाउमीद नहीं होते और आगे जिंदगी से मजीद चीजें एक्सपेक्ट करते रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम पीपल जिनको कोई एक दुख, कोई एक तकलीफ, जिसको लिटरली हम कहते हैं ना कि ले डूबती है। तो ये तफरीक कैसे होती है, किस तरह अपने आप को हम स्ट्रांग बनाएं, किस तरह अपने आप को रेजिलिएंट बनाएं, फिजिकल पेन के लिए भी और इमोशनल पेन के लिए। तो आइए जरा इस पे आज बात करते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और आप यकीनन हमें बताइए कि आपका अपना एक्सपीरियंस पेन और तकलीफ के साथ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सहारा बनने के बजाय मजीद आपकी तकलीफों को बढ़ाते हैं, उस वक्त और चुपती हुई बातें कहते हैं। क्या वो वाकई चुपती हुई बातें कहते हैं या हम ज्यादा हसास और सेंसिटिव हुए हुए होते हैं? तो ये सारी बातें आज जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी जबरदस्त पैनल है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है सैयदा बतूल नजम। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बतूल फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ रखती है, शी इज अ लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, इसके अलावा योगा की भी माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद है गजाला खान। थैंक यू सो मच जी, आप भी मौजूद हैं। एंड लास्ट में डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इब्राहिम सियावश। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा NLP लाइफ कोच भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम आपकी भी मौजूदगी का। गजाला, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं और इमोशनल पेन से करूं, फिजिकल पेन के लिए तो हमें पता है हमारे पास पेन किलर्स हैं, मुख्तलिफ हमारे पास अद्वियात मौजूद होती हैं, तरीके मौजूद होते हैं। इमोशनल पेन हर कोई एक मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुजरता है और उसको कभी कभार एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता कि किस किस्म की तकलीफ है। क्या कहेंगी इसके बारे में? Thank you so much, Sidra. And as usual, you have an amazing topic. I think emotional pain शुरुआत होती है आपकी एक्सपेक्टेशन से। बिकॉज जब आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छा हूँ, उनका मैं हर काम करता हूँ, उनके लिए आसानियां करता हूँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस यहाँ चली जाती हैं कि वो दूसरा जो इंसान है वो भी मुझे उसी तरह ट्रीट करेगा। जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और होता क्या, आपको शॉक तब लगता है जब वो सामने वाला वो नहीं करता आपके लिए जो आपने एक उम्मीद रखी होती है कि वो करेगा। तो इमोशनल पेन बेसिकली आपकी अपनी एक वीकनेस है कि अगर आप इतने स्ट्रांग हो जाए इमोशनली कि आपको ये फर्क ही ना पड़े कि सामने वाला मुझे इस चीज का रिटर्न दे या ना दे, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा अच्छा इंसान रखना है और जिस कैपेसिटी में जितना भी हो सकता है मैंने लोगों को आसानियां देनी है। लेकिन जब हम अपने आप को इतना पीपल प्लीजिंग मोड पे ले जाते हैं कि जी हम, मेरे कैरेक्टर का इम्तिहान है, हर सिचुएशन में मुझे अपना बेस्ट देना है, और हम थोड़ा सा टॉपिक से दूर चले जाएंगे, मुझे ये बताइए बतूल कि ये मजीद हमें तकलीफ कॉज नहीं करता? यानी आपके पास भी अक्सर लोग आते होंगे, वो कहेंगे कि जी हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बता दें कि हमें ना लोगों से तवक्कुआत हो, और दूसरा जब हमारी तवक्कुआत पूरी ना हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो, तो हमें तकलीफ भी ना हो। बस isn't it only human to feel these emotions? It's completely natural to feel all these emotions, and एक जो simple formula अगर मैं कहूँगी, although it sounds very easy but it's not that easy. When you start loving yourself, जब आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं तो फिर things change. लोग भी आपको एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली सोशल वैलिडेशन में इतना ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल गिरा देते हैं कि हम लोगों को वी हैव टू मेक श्योर कि सामने वाला बंदा हमसे ना उम्मीद ना हो जाए, सामने वाले बंदे को हमसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और उसी में हमारी सारी ज़िंदगी बस गुजरती रहती है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने आप को वो तरजीह दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड वंस वी स्टार्ट गिविंग आवर सेल्व्स दैट प्रायोरिटी, काफ़ी
چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر ابراہیم آپ کیا کہیں گے, یہ جو ایموشنل پین ہے یہ اس میں بارے میں ہمیشہ ڈبیٹ رہتی ہے کہ یہ دوسرے نے آپ کو تکلیف دی ہے یا آپ نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا ہے اس سے ایکسپیکٹیشنز پال کر. اکثر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگوں سے توقعات لگائی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہماری توقعات پہ پورے نہیں اتریں گے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ ان سے بھروسہ کرتے ہیں, ان سے امید لگاتے ہیں. تو کیا وہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ ویری مچ فار ہیونگ می. سب سے پہلی بات میں ویری شارٹ سب سے پہلے ہم لیٹس ڈسکس کہ پین ہے کیا, کیونکہ نارمل طور پہ عام طور پہ جب ہم پین کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم اس کو بڑا نیگیٹو لائٹ میں بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ سی پین ایز اے پرابلم. پین ایک بہت امپورٹنٹ ہیومن ایکسپیرینس ہے. پین آپ کو سگنل دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ ہیں, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ویئر ایور یو آر, دیر از سم تھنگ رانگ ود اٹ. جسٹ لائک فزیکل پین, جب آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اور سگنلز آپ کے برین کو جا کے آپ کو برین پروسیس کرتا ہے کہ اوکے سو سم تھنگ از رانگ, ابھی مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کو کھینچنا پڑے گا. سیم وتھ سائیکولوجیکل پین. سائیکولوجیکل پین جس کو ہم ڈسٹریس کہتے ہیں, سائیکولوجیکل پین ہمیں سگنل دیتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ وتھ مائی لائف اسٹائل, وتھ مائی ریلیشن شپس, جہاں پہ میں ہوں. تو سب سے پہلے فیکٹر تو یہی ہم جان لیں کہ پین بری چیز نہیں ہے, تو ہم اس کو اس نیگیٹو لائٹ میں نہ دیکھیں. دوسری چیز جو پین ہے وہ دو فیکٹرز پہ, ایکسپیرینس آف پین جو ہے وہ دو فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک پین کی انٹینسٹی یعنی کہ ڈسٹریس کی انٹینسٹی, یعنی کہ جو بھی کاز ہے وہ کتنا سیویئر ہے ایکچوئل میں آبجیکٹیولی. دین میرا پرسنل پین کی ٹالرنس. ضروری نہیں ہوتا کہ اگر مجھے ریجیکشن ملے, اگر مجھے ایکسپیکٹیشنز میری بریک ہو تو ہر کسی کو سیم لیول آف پین ہو. وہ ڈسٹریس جو ٹالرنس میری اندر نیورولوجیکلی ان بلٹ ہوتا ہے, جینیٹیکلی اور انوائرمنٹلی جو میں نے سیکھا ہے کس طرح ڈیل کروں اپنے ڈسٹریس کے ساتھ, وہ کاز کرتی ہے ایکسپیرینس آف پین کو. بالکل صحیح. اچھا اس میں ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ابراہیم کہ جب ہم پین سے گزر رہے ہوتے ہیں, دیر از اے لاٹ آف اوور تھنکنگ, دیر از اے لاٹ آف نیگوسیشن جو ہمارے ذہن میں ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اگر مثال کے طور پہ ایک ازدواجی زندگی میں کوئی شخص یا کوئی خاتون خوش نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ برین کو سگنل مل رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود مائی ریلیشن شپ اینڈ آئی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ. لیکن ایسا ہی شخص اوور تھنک کرے گا کہ بھائی پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے والدین کا کیا ہوگا, سماج مجھے کیسے دیکھے گا. تو ہمارے سامنے جو سولوشنز بھی ہوتے ہیں اس میں کیا ہم اپنی تکلیف میں مزید اضافہ کرتے ہیں اوور تھنکنگ کر کے؟ ڈیفینیٹلی, اور اس کا ایک پرپز ہے. اوور تھنکنگ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کا برین اوور تھنک کرتا ہے یعنی کہ فینٹیسائز کرتا ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف اے پرابلم کو اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ہم ایوولوشنری ہماری برین سروائیول کے لیے بنا ہوا ہے. صحیح. سو تھرو آؤٹ دا ایوولوشن اگر ہم اوور تھنک نہ کرتے اسٹیمولس کو, جو بھی باہر جنگل میں کوئی آواز آئی, اگر میں اس کو ایگزیجریٹ کر کے یہ نہ سوچتا کہ وہ کوئی اینیمل ہے اور مجھے اٹیک کر کے کھا جائے گا تو میں اس سے بچتا نہ اور پھر میرے آف اسپرنگز نہ ہوتے. صحیح. سو اوور تھنکنگ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. ہر چیز کی ہاں جی کہ برین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں بلینز آف نیورو سرکٹس ہوتے ہیں تو کچھ ایکسٹرا ہو جاتا ہے. تو میرا ایڈوائز ان لوگوں کے لیے جو اوور تھنک کرتے ہیں, جو کہ میں خود بھی کرتا ہوں, مجھے اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے, وہ لکھ لیں اپنے جو اوور تھنکنگ تھاٹس ہیں نا, وہ ان کو ایک جرنل کے اندر ایک پیج کے اوپر لکھے. کیونکہ ہم مائنڈ میں سوچتے ہیں کہ میں 150 میرے پینز ہیں, اور جب ہم پیج کو اتاریں گے ہمیں سمجھ آئے کہ نہیں صرف 2 پینز ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, یہ ایک پروسیس کرنے کا زبردست ٹپ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بھی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے آپ کی, لیکن آپ اوور سینسٹیو ہیں اور آپ ہرٹ ہو رہے ہیں کسی چیز سے, تو اس کو آپ کیسے مینج کریں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کئی دفعہ ہماری تکلیف کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایکچوئل میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں آپ زیادہ حساس ہیں یا اوور سینسٹیو ہے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. بطول, اس کا کچھ بریف اس کے اوپر بات شروع کریں, پھر ہم بریک کے بعد آ کے اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جی, It's just about the fact کہ
آپ کی سچویشن کیا ہے اور آپ کس سچویشن سے ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں، وہ چیز آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کی لائف پہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ جرنل میں لکھنا شروع کر دیں اور اوور تھنکنگ کو ہم کمپارٹمنٹلائز کرنا شروع کر دیں. جیسے ایک دھاگا ہے اور اس میں بہت ساری ناٹس بنی ہوئی ہیں، سو تھنک آف اٹ ان دیٹ وے. آپ آہستہ آہستہ اس کو کھولنا شروع کریں گے اور اس جمبلڈ ایک ناٹ کو جو ہے ہم لوگ بس انٹینگل کرنا شروع کریں گے، تو آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا یہ سچویشن یا یہ انسان اتنی امپورٹنس رکھتا بھی ہے یا نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کے اوپر اپنی ایموشنس کو ویسٹ کریں، ہم اس کے اوپر اپنا ٹائم کو ویسٹ کریں. سو وی ہیو ٹو پرائیورٹائز کہ ہم کہاں اپنے ایموشنس کو اچھا عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سچویشن کے بارے میں اوور سینسٹیو نہیں ہوتے، دے آر ایکچولی اوور سینسٹیو اباؤٹ سرٹن پیپل. یا تو آپ کی والدہ ہوں گی یا آپ کے خاوند ہوں گے یا آپ کا بچہ ہوگا جس سے آپ کی ایموشنل انٹینگلمنٹ اتنی زیادہ ہے، اتنی کو ڈیپینڈنسی ہے دیٹ یو لیٹ دیئر ایموشنز رب آف آن یو، کہ اگر وہ خوش نہیں ہے تو آپ بھی ناخوش فیل کریں یا اس کی کوئی حرکت ہے اور اس کے بعد آپ ایک اسٹرانگ ایموشنل ریئیکشن دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، غزالہ سے بھی پوچھیں گے کہ اگر آپ ایسا جھکاؤ، ایسا قریبی رشتہ، اتنی اوور سینسٹیوٹی ایک شخص کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں تو کس طرح اپنا کنٹرول واپس لیا جائے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑا آسان ہے جی لوگوں کا آپ کو اوور سینسٹیو برانڈ کر دینا کہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ کو بڑا مسئلہ لگ رہا ہے. تو اس بارے میں ذرا بات کرتے ہیں. غزالہ جی، اگر کوئی شخص بار بار آپ کو یہ کہے کہ آپ اوور سینسٹیو ہیں اینڈ پرہیپس یو آر ٹو انٹینگلڈ ود دس انڈیویجول، آپ کی زندگی کے باقی معاملات، باقی مرحلے بالکل صحیح چل رہے ہیں، لیکن ایک شخص کے اوپر آ کے جو کہتے ہیں نا ٹوٹی کہاں کمن، وہ والا سینیریو آپ کے ساتھ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، پہلے تو ڈفرینٹ اس چیز کے اینگلز ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا اس انسان کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے. کہ جیسے فرض کرے کوئی دوست ہے تو آپ کے پاس دوستوں میں ہمیشہ سے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں، آپ نئے دوست بنا سکتے ہیں اپنے حساب سے، آپ کی فریکوینسی سے جو میچ کرتے ہیں. صحیح. کچھ ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں جیسے پیرنٹس ہیں یا آپ کے بچے ہیں، ان کو آپ نہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو اگنور کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے لیول کو چیک کریں کہ آپ کے پیار کا لیول کیا ہے. کیا اتنا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس چیز کو اوور کم کرنے میں جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں. کیونکہ وی آل ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھنگز ان لائف، لیکن ہم جب خود مسٹیک کرتے ہیں تو وی وانٹ ٹو بی ایکسکیوزڈ. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی کو معاف کر دیا جائے، لیکن وہی غلطی اگر کوئی سامنے والا کرتا ہے تو ہمارے پاس ریزننگ ہوتی ہے کہ نہیں، تم نے جان کے کیا ہے، تم چاہتے تھے مجھے ہرٹ کرنا، تم نے اس لیے کیا ہے. ہمارے جو ہے نا ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، ہم اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. غزالہ جی ایک کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آداب. میں جی راجگیر خان اسلام آباد سے. سر کیا کہیں گے؟ آپ کے پروگرام ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز نیا ٹاپک اور بڑے خوبصورت ٹاپک ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کے ٹاپک کے بارے میں صرف میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں جی کہ آج کل کے دور میں حقیقت بتا رہا ہوں، نہ اپنوں پہ اعتبار ہوتا ہے اور نہ غیروں پہ. پہلے کہا کرتے تھے کہ اپنے کم از کم ماریں گے تو سائے میں پھینک دیں گے، بلکہ آج کل اپنے ماریں گے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیں گے. لیکن آپ کی بات وجہ ہے، ہمیں بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں جو آپ ہی کی تکلیف کو ریزونیٹ کرتی ہیں. لیکن بطول پہ میرا سوال ہے کہ اگر ہم اسی بات کو مان کر چلتے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے کسی ایکسپیرینس سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ یعنی ہم سوچ کے یہ چل رہے ہیں کہ the world is a dark place, nobody can be trusted. So aren't we giving us pain before actual pain? See, hope is very necessary. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جو ہے یہ دنیا بہت خراب ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ کو بہت ہرٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہوپ ختم ہو جائے گی ہمارے اندر سے دیٹ دیر مائٹ بی سم تھنگ نائس آؤٹ دیر، کچھ تو اچھا ہوگا، کبھی تو ایسا وقت آئے گا کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اگر یہ ہوپ ختم ہو جائے گی دیٹس ویئر لائف اینڈز. ٹھیک ہے، ہوپ نہیں ہے تو لائف نہیں ہے. اٹس جسٹ اچھا ہوپ ختم نہیں ہونی چاہیے لیکن ریلیشن شپس ختم ہوتی ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے. ڈاکٹر ابراہیم اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے اکثر لوگوں کو جن کی اگر کورٹشپ پیریڈ تھی، کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، منگنی
تھی, شادی تھی, اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ایک طرح سے نا ہم کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں, اپنے درد کو, اپنی تکلیف کو دوسرے کی تکلیف سے کمپیئر کرتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم زیادہ تکلیف میں تھے, اس کو تو میں نے بڑا اچھا رکھا ہوا تھا. پھر اس بات پہ بھی ریس لگاتے ہیں کہ اس کا زخم پہلے کیسے بھر گیا, اینڈ دے مووڈ آن. یعنی اگر کسی کی منگنی ٹوٹی ہے تو وہ دیکھ کے اس بات پہ بھی تکلیف میں آ رہا ہے کہ یار اگلے نے تو شادی بھی کر لی اور وہ آگے بڑھ گیا. تو آپ کیا کہیں گے, یہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یا سچویشن تکلیف دے ہے؟ دیکھیے پھر میں وہی دونوں فیکٹرز پہ بات کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں بائی برتھ جینیٹیکلی, اینڈ جس طرح کی انہوں نے جس لائف ایکسپیرینسز سے وہ گزرے ہیں اس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی بری بات ہے, کچھ لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کیونکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو اسپیس دینا نہیں سیکھا ہوتا, اپنے آپ کو جس طرح ہم اسپیس نہیں دیتے ہیں اپنا پین کو پروسیس کرنے کا, اسی طرح ہم دوسروں کو بھی پین کو پروسیس کرنے کا اسپیس نہیں دینا چاہتے. ابھی آپ کے قریبی کے دوست ہوں گے, جیسے ہی آپ ہارٹ بریک سے گزر رہے ہوں گے وہ آپ سے کہیں گے یار there are plenty of other fish in the sea, آگے بڑھو, کچھ نہیں ہوتا. That's a big issue, کیونکہ پین آپ کا لائف کا سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے. جیسے انہوں نے مینشن کیا کچھ ایسے ریلیشن شپس ہوتے ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. That's true, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہم ہر پین سے بھاگنا شروع کریں تو پھر ہم تو اکیلے کمرے میں بند ہو جائیں گے. اچھا لیکن پھر سوال یہ پیدا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابراہیم, لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو قریبی ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, لیکن اس کی بار بار بات کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو پا رہے کہ آپ اس کی باتوں سے ان افیکٹڈ ہوں. یعنی ہم میں سے کئی لوگ تو پھر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یار وہ کوئی کچھ بھی کہہ لے, کیونکہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے, یہ میرا بہن ہے یا میرا بھائی ہے, بہت قریبی ہے, تو چلو ان کی باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں. اگر وہ برداشت آپ کے اندر نہیں آ رہی اور آپ ہر دفعہ اس شخص کے بات کرنے سے تکلیف میں آتے ہیں, تب کیا کرنا چاہیے؟ برداشت اسی لیے نہیں آتی نا کہ دیکھیں ایموشنل پین ایسے جیسے جم آپ جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کے مسلز مائکرو ٹیئرز ہوتے ہیں, اینڈ دین وہ زیادہ اسٹرانگر ڈیولپ ہوتے ہیں. ایموشنل پین کا بھی یہی پرپز ہے, جب آپ کو پین ہوتی ہے آپ نے اس کے ساتھ اسٹے کرنا ہوتا ہے, so that you understand کہ اچھا پین اصل میں مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس ریلیشن شپ کے کون سا ایسپیکٹ, آئی مین اگلا جس سے آپ نے شادی کیا, ریلیشن شپ جس کے ساتھ ہے, وہ کوئی ایول تو نہیں ہے نا, وہ کوئی دنیا کا لائک کسی مووی کا ویلن تو نہیں ہے نا, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی آپ کی ایک لائف ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے, اس کی بھی کچھ پین تھریشولڈ ہے, اس کی بھی کچھ پین کے پوائنٹس ہے. اٹس امپورٹنٹ کہ ہم پہلے اپنا پین کے ساتھ بیٹھنا سیکھیں. Absolutely. ڈاکٹر ابراہیم, that is such an important thought, کیونکہ اگر آپ انگریزی کا ایک محاورہ سنیں, اس میں کہا جاتا ہے hurt people, یعنی آپ اگر خود تکلیف میں ہیں تو آپ دوسروں میں بھی تکلیفیں بانٹتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ وہی دوسروں کو دیں گے. لیکن جب ہم خود تکلیف میں آتے ہیں, جب کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ میں جانے میں کہ بھئی یہ اگلا بھی تکلیف میں ہے, یہ اس کا اپنا طریقہ ہے اپنی تکلیف کے اظہار کرنے کا, یا آپ کی توقعات الگ ہوتی ہے کہ آؤ مل کر دونوں اپنی تکلیفیں حل کریں, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ الون. تو آئیے ذرا لوگوں کے جو مختلف خیالات تھے, جو ان کی اوپینین ہے, کیسے وہ اپنے پین کو پروسیس کرتے ہیں, ان کا پین کے بارے میں کیا کہنا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں کی باتیں دل پہ لگتی ہیں, غیروں کی باتیں تو بول کے چلے جاتے ہیں, ہم بھی بھول جاتے ہیں, وہ بھی بھول جاتے ہیں. انسان کو اپنے لوگوں سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنی نہیں چاہیے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے. غیر کا اس لیے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تنہا ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے, اور اپنے جو کہتے ہیں یہ دور ہو تو اچھا ہے. اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں نا, اپنے بولے درد اس لیے زیادہ ہوتا ہے, غیر تو درد دے کے چلے جاتے ہیں, اپنے تو پاس رہتے ہیں اس لیے زیادہ ہوتا ہے. غیر کو کر لیتا ہے نا, اس سے درد نہیں ہوتا, کیونکہ غیر تو غیر ہے, اپنا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا درد واقع ہوتا ہے. غیر ہمارے کو مار کے جائے گا یا کچھ کرے گا تو اس کا ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا اپنوں کا ہوگا, کیونکہ وہ اپنے ہیں. غیر ہوتا ہے اس کے لیے اتنا کچھ بھی نہیں کرتا, اپنے جو ہوتے ہیں اس کے لیے کر لیتا ہے, تو پھر وہ اگر اچانک اگر آپ کو دکھ دیتا ہے تو پھر اس میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بچپن سے جوان ہو کے بڑھاپے میں آ گئے, وہ اگر تکلیف دیتا ہے تو وہ زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کھیلے بڑے ہوئے سب ہوئے. اپنوں سے ایک ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں, ادھر سے اگر آپ کو کوئی دکھ دیتا ہے اپنا, تو اس لیے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہے, اور اس سے اچھائی کی امید ہوتی ہے نہ کہ برائی کی.
اچھا ڈسکنیکشن کی بھی بات کرنا یہاں پہ بڑا اہم ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں بالکل کوئی غیر بندہ ہوگا, اگر آپ نے روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کو ایکسیڈنٹ دیکھا, کسی کو تکلیف میں دیکھا, کسی کی مالی مشکل دیکھی, تو اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ احساس کا ایک رشتہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف کبھی کبھار ہمارے ایکسپیرینسز ہمیں اتنا سخت دل, اتنا پتھر دل بنا دیتے ہیں کہ ہمارے قریبی بھی اگر تکلیف میں ہو تب بھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کی مدد کریں. بطول ایسا کیوں ہوتا ہے؟ At the end of the day, اگر ہم we go back to the evolutionary theory and Charles Darwin, تو survival of the fittest کے بارے میں تو ہم نے بات کی تھی, لیکن کہیں نہ کہیں ایک humanity کا جو concept ہے وہ رہ گیا ہے بیچ میں. A lot of times I feel like where there is a good side there is a bad side as well. 4 لوگ تو وہاں پہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے, لیکن اس میں سے کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا جو جنرلی جسٹ فار ہیومن پرپز آ کے وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوگا. اینڈ ایون ان آور ریلیشن شپس, بھائی بہن کا رشتہ ہو, ماں باپ کا رشتہ ہو, ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو, جو بھی وٹ ایور دا ریلیشن شپ از, اگر اس میں احساس نہیں ہے یو کین ناٹ سروائو. نو میٹر ہاؤ مچ یو لو ایچ ادر, نو میٹر ہاؤ مچ یو ریسپیکٹ ایچ ادر, بٹ اف یو ڈونٹ ریئلائز کہ آپ سامنے والے بندے کو کن ٹائمز پہ ہرٹ کر رہے ہو, آپ کیا غلط بول رہے ہو, کیا بولنا صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, وہ احساس اگر ختم ہو جائے گا, یور لو ول وینش لائک ان اے منٹ. مجھے یہ لگتا ہے بطول کہ انٹرنسکلی وی آر گڈ پیپل. مجھے لگتا ہے میں انسان کی اچھائی پہ یقین رکھتی ہوں, تو اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے آپ کا دل چاہے گا کہ آپ مدد کریں. جن سچویشنز میں آپ مدد نہیں کر رہے ہوتے, خاص طور پہ اگر آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ آف پنشمنٹ یا سزا دینے کا پہلو آ جاتا ہے. غزالہ آپ کیا کہیں گی کہ اگر آپ کسی قریبی کی, مثال کے طور پہ آپ کی بہن ہے, آپ کے والد ہیں, آپ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کوئی پرانا بدلہ نکالنے کی کوشش کر رہے کہ جب میں تکلیف میں تھا تب یہ میرے پاس نہیں تھا شخص, تو آپ اپنے آپ کو بھی اسی طرح کھینچ کے رکھتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں آپ کے پاس ہمیشہ سے چوائس ہوتی ہے, یو آلویز ہیو اے فری ول. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا بھی, فرض کریں آپ کے بہت قریبی رشتے ہیں, ماں باپ ہیں, کچھ ان کی آپ یہ پہلے تو ان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے ان کا بچپن ویسا نہ گزرا ہو جیسا آپ کا گزرا ہے, بہت ساری چیزیں ان کو زندگی میں نہیں ملی جو آپ کو ملی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کے آپ کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی ہیں. تو اگر آپ ان کے پیار کو, ان چیزوں کو فوکس کریں گے تو ان کی جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں, یا کبھی انہوں نے آپ پہ غصہ کر دیا یا اسٹریس کر لیا, تو آپ ان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ بدلہ لیں. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے سسرال میں کچھ ایشوز تھے, یا شی واز اے ورکنگ وومن, شی ہیو ورک لوڈ, گھر میں آ کے ان کو پکانا بھی ہوتا تھا, بہت ساری ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ بجائے پرابلم کو فوکس کرنے کے سولوشن کو فوکس کرتے ہیں, اور آپ کی بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. اسپاؤس کے ساتھ ہو غزالہ جی, کیونکہ وہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ تو پھر بھی ایک محبت کا رشتہ بھی ہے, اعتماد کا رشتہ بھی ہے, کہیں نہ کہیں خلوص زیادہ آ جاتا ہے. لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف جب لڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ دو میدان میں فوجیں آ گئی ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہیں. لیکن وہ ہسبینڈ کو بھی آپ ایز اے ہیومن بینگ لیں نا, آپ یہ نہ سوچیں کہ رشتہ کیا, آپ یہ سوچیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے. اور اگر واقعی آپ کی ایک بانڈنگ ہے, آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, آپ ہیلپ لیں گے, کسی سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. غزالہ جی سوالات بہت سارے, ایک کالر آپ کے پاس ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز جو میں اس پینل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ حال میں یعنی ایٹ دا پریزنٹ تکلیف میں نہیں ہوتے, لیکن اپنے پاسٹ کے پین کو زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خود اس زخم کو ہیل نہیں ہونے دے رہے ہوتے. تب کیا کرنا چاہیے؟ لیٹس اسپیک ٹو دا کالر فرسٹ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کیا بات کریں گے؟ جی وقاص عظیم بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود تھنگز ان لائف وین یو آر ان ٹوٹل لاس. آپ اپنا سوال دہرائیے گا پلیز. How can deal our life when you are in total loss? اوکے, جب آپ کو لگے کہ تمام دروازے بند ہو گئے ہیں, آپ شدید تکلیف میں ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ٹرن دا شپ اراؤنڈ. بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے. اس سوال کا ہم جواب دیتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی کہ پاسٹ پین کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے. پرانی باتوں کو لوگ بھول نہیں جاتے. اگر کوئی معافی مانگنے بھی چاہتا ہے یا کوئی برج کو مینڈ کرنا چاہتا ہے, تب بھی ہم گڑے مردے اکھاڑ لیتے ہیں. اس کا ونس اینڈ فار آل کیا علاج کیا جائے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک. یہ بات کر رہی ہوں تو شاید آپ کو تھوڑی سی عجیب سی لگے، لیکن جس طرح باقی چیزیں جو نشاور ہوتی ہیں اس کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح پین از آلسو اڈکٹیو. آپ کو اس کا نشہ ہو جاتا ہے. اینڈ سم ٹائمز کبھی کبھار جو ہماری پینفل سٹوریز ہوتی ہیں، یس یو مے ہیو بین وکٹمائز، لیکن آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ وکٹم ہیں یا نہیں. اٹ از یور آؤٹ لک ٹو دا ہول سچویشن. ڈاکٹر ابراہیم، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہاؤ ٹو لیٹ پین گو. کئی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں بہت تکلیفیں آئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو پروسیس کر کے ایک اچھی زندگی کا خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس خواب کو حقیقت بھی بناتے ہیں. لیکن ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو شاید پین کو لیٹ گو کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ بار بار اسی کہانی کو دہراتے رہتے ہیں، اپنے ارد گرد بھی اور اپنی زندگی میں بھی. تب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پین جیسے میں نے کہا ایک تو امپورٹنٹ ہے، دوسری بات اٹس این انیویٹیبل پارٹ آف لائف. لائف کے اندر نہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پین نہ ہو. اٹس امپاسبل، ہو نہیں سکتا. اگر آپ انسان ہیں، زندہ ہیں، تو آپ کو پین ہوگا. میرے گرو کہتے ہیں پین از انیویٹیبل لیکن سفرنگ از آپشنل. ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اس پین کو کیا میننگ دیتے ہیں، کیا مطلب اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. مثلا میرا چائلڈہڈ بہت ٹرامیٹک تھا، ٹھیک ہے. اب میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میرا چائلڈہڈ کی ٹراما کی وجہ سے میں زیادہ اسٹرانگر بنتا ہوں اور لوگوں کی خدمت کرنا شروع کرتا ہوں. جیسے کہ سائیکولوجسٹ اکثر اسی انٹینشن کے ساتھ ہی آتے ہیں سائیکولوجی کی فیلڈ میں، کیونکہ ہماری گھر میں ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ریزالو نہیں کر پاتے ہیں، سیو نہیں کر پاتے ہیں اپنے آپ کو، لوگوں کو، پھر لوگوں کو سیو کرنے آ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے جاننا کہ میننگ ہم کیا دیتے ہیں اس کو. اگر ہم میننگ دیتے ہیں کہ اچھا فلان نے مجھے ہرٹ کیا، فلان نے مجھے ہرٹ کیا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں سارے لوگ برے ہیں، جس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں، جنرلائزیشن کہتے ہیں، اور میرے زندگی میں آگے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس نے چھوڑا، اس نے چھوڑا، اس نے دھوکہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں ہی برا انسان. یہ میننگ ہم نے اٹیچ کیا اس پین کی ایکسپیرینس کے ساتھ. صحیح. اچھا، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. if I may ask you one thing کہ کئی دفعہ ہم لفظی طور پہ اس کو کبھی ایڈمٹ نہیں کرتے یا کانشیسلی ہم اپنی تھنکنگ کو چینج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب کانشیسلی، انکانشیسلی اگر ہماری یہی بلیف ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میں تو لویبل ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا، میں تو ہوں ہی بدقسمت، تو انکانشیسلی اگر یہ بلیفز آپ کی ہیں تو ان کو کیسے توڑا جائے یا ان کو کیسے پروسیس کیا جائے؟ آئی وش کہ میں آپ کو کوئی ون سینٹینس آنسر دے سکتا تھا اس کا. ہیومن بینگز بہت کمپلیکس ہے. میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ تھراپسٹ سے ملے، سائیکولوجسٹ سے ملے، لائف کوچز ہے، NLP ہپنو تھراپسٹ، ان سے مل کے ساتھ ہی اس کو ہم میننگ بنائیں. دیکھیں، جب آپ دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں نا تو آپ کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا، پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے تو پھنسے ہوتے ہیں. لیکن پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے. یو فیل کہ ایسی سب کانشیس، انکانشیس بلیفز اینڈ بلاکس کو توڑا جا سکتا ہے. بطول، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پین پروسیس کرنے کے لیے ایسے انکانشیس اور سب کانشیس تھاٹس کو کہ جی جس میں آپ اپنے آپ کو وکٹم، پاور لیس فیل کر رہے ہیں، کیا نکل سکتے ہیں تھراپی کے تھرو؟ بالکل. آئی فیل لائک تھراپی ورکس لائک اے میجک ان دیز سچویشنز. ہم زیادہ تر کلائنٹس کے ساتھ جب ملتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اتنی انٹرنلائزیشن ہوتی ہے، دیر آر سو مینی تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ دیم، اور وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم ہی نے کچھ غلط کیا ہے، ہم ہی غلط کر رہے ہیں. اینڈ دیز آر آل کوگنیٹو ایررز جو ہمارے ہوتے ہیں. ڈپینڈز آن دا پرسن، ڈپینڈز آن دا کلائنٹ کہ اس کے ساتھ کون سی تھراپی کام کر رہی ہے، اس کا پاسٹ کیسا رہا ہے، اس کے ایکسپیرینسز کیسے رہے. اینڈ ون مور تھنگ دیٹ آئیڈ لائک ٹو ایڈ، ہم نے انفارچونیٹلی اگر ہماری سوسائٹی کے بارے میں بات کریں، ہم نے پین کو فینٹیسائز بھی بہت کیا ہے. ہم بہت گلوریفائی کرتے ہیں اس بندے کو جس نے بہت زیادہ پین برداشت کیا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. دوز آر دا ہیروز فار اس اینڈ دوز آر دا ایگزامپلز ہم نے اچھائی کا پیمانہ بھی یہی بنا لیا. اگر ایک خاتون نے بہت تکلیف دہ شادی شدہ زندگی گزاری ہے تو بہت وہ عظیم خاتون ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو غزالہ مجھے بتائیے، تکلیف کے بارے میں ایک عام محاورہ یہ ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، لیکن کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تکلیف سے نکلنے میں 6 مہینے لگتے ہیں، جبکہ اگلا شخص ہو سکتا ہے اس میں 6 سال اس کو لگ جائیں. تو کیا کہ وقت مرہم ہے یا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم کتنی جلدی ہیل ہونا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جو میری فیلڈ ہے، آئی ایم مور انٹو اسپرچویلٹی.
ٹھیک ہے. باتیں ہم بہت ساری کرتے ہیں, صبح سے شام تک سنتے ہیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ گوگل سرچ کریں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ کو 1000 لیکچرز باتیں بہت سننے کو مل جاتی ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب تک آپ اپنی باڈی کے اندر نہیں جاتے, میڈیٹیشن نہیں کرتے, آپ دیکھیں یہ دا اونلی کنیکشن بٹوین یور مائنڈ اینڈ باڈی از یور بریتھ. کیونکہ اگر آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی سانس اکھڑی ہوئی ہوتی ہے, اور اگر آپ بہت ریلیکس اور کام بیٹھے ہوتے ہیں تو یو کین ہارڈلی سینس کہ یو آر بریدنگ. تو آپ کے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو اوپن ہونا چاہیے فار نیو لرننگس, کہ آپ نے اپنے آپ کو کلوز نہیں کرنا ہے, بند نہیں رکھنا ہے کہ بس جو بچپن سے آج تک ایک کنڈیشننگ ہو گئی کہ بس مجھے ایک بلیو کرا دیا گیا ہے کہ اگر میں نے یہ چیز برداشت کرنی ہے تو میں بہت اچھی انسان ہوں. ایسا آپ نے کسی چیز کو بھی, ہر چیز کو کوشچن کرنے کی عادت ڈالیں, ہر چیز کے اندر جانے کی کوشش کریں, جستجو کریں, کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا اس کے پیچھے جائیں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کا ذہن کھولے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس چیز کے لیے ہمیشہ ریڈی رہیں. مجھے 18 سال ہو گئے سیکھتے ہوئے, لیکن آج بھی مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا, کیونکہ اتنی نالج ہے. We always learn a lot from you. You are being very very humble. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی ہاں ہیلو. سوری آپ کو بہت دیر انتظار کرنا پڑا ہے. جی فرمائیے. اٹس اوکے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے جو پین ہوتے ہیں, اٹ کینٹ بی ہیل بائی اٹ سیلف. نو 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 نو, یہ تو اللہ کا کام ہے, اللہ ہی ہیل کرتا ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا, اس کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا. یہ تو ٹائم ہے, ٹائم گزرتا ہے, آدمی جو ہے سب بھول جاتا ہے, اختیار کی بات نہیں ہے. دوسری بات, جیسے سورج نکلتا ہے اور گھومتا ہے, روٹیٹ کرتا ہے, اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے, ایسے ہر رات کا ایک سویرا ہے, وقت گزرتا ہے. اور الٹرنیٹ, اگر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے, کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے بدلے جب تک کوئی اس کا الٹرنیٹ نہیں ہوتا, وہ پھر آدمی جو ہے ڈسبیلنس ہی رہتا ہے. الٹرنیٹ اللہ اس کو دے دیتا ہے, اس کی گاڑی چل جاتی ہے. بس میں نے اتنا کہنا تھا. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ. آپ کی کچھ باتوں سے میں کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی درد کا مداوع کرتے ہیں, لیکن انہوں نے انسان کو اتنا پاور لیس بھی نہیں بنایا ہے کہ آپ صرف اور صرف انتظار کریں کہ جی میں اگر ایک تکلیف سے گزرا ہوں تو 5 سال کے بعد ہی مجھے مرہم ملے گا اور میرے درد کو, میری تکلیف کم ہوگی. آپ ایکٹیولی بھی اپنی تھاٹس کے ساتھ, اپنی اسپرچویلٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارے ایکسپرٹس بھی آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن کہیں آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہیں, آپ سے یہ نہیں ہو رہا, یا آپ کے ارد گرد کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, تب ڈو سیک تھراپی. جب آپ ان لوگوں سے ضرور مدد لیں جو کہ سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں. بطول کیا کہیں گی, ویسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جو نئی نوجوان نسل ہے, اگر آپ جنریشنلی ان سے بات کریں تو بزرگ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تکلیفیں تو ہم نے بھی صحیح ہیں, لیکن ہم اتنے سینسیٹیو نہیں تھے, ہم نے گزار لیا, ان کو کیا تکلیف ہے. تو پین میں ایک جنریشنل گیپ بھی مجھے نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گی؟ جنریشن کے حساب سے اگر چلیں, سو آئی فیل لائک دس جنریشن از گوئنگ تھرو اے لاٹ مور دین واٹ دا پریویس جنریشن ہیڈ. ہمارے آج کل کی جنریشن, پیئر پریشر بھی بڑھ گیا ہے, سچویشنل فیکٹرز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, ساری چیزیں بہت انکریز ہوتی جا رہی ہیں. سو جب اتنا ہر طرف سے سمجھیں ایک اٹیک ہو رہا ہے, سو آبویسلی لیول آف سینسٹیوٹی بڑھ جاتا ہے. ایک برداشت کی لمٹ بھی ان کی جو ہے وہ ایکسپیرینس جو ہم کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ آر adults is. And دیکھیں کمپیریزن کا تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے نا. آپ کے لیے اگر ایک چیز پرابلم نہیں ہے, ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ بہت بڑی پرابلم ہو. ایج کا فرق ہوتا ہے. اگر ایک 2 سال کا بچہ ہے, اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوگی کہ اس کو کھانا ٹائم پہ نہیں مل رہا, اینڈ اٹ ول بی دی بگیسٹ پرابلم فار ہم. ایبسولوٹلی. لیکن ساتھ ساتھ غزالہ جی, جیسے پیرنٹنگ کی ہی اگر بات کیا جائے, آپ کے کئی کلائنٹس ہوں گے, کئی لوگ جو آپ سے تھراپی سیکھ کر رہے ہیں, وہ آ کے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ تکلیفیں یا اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. اگر انہی ایکسپیرینسز کے بارے میں ان کی پیرنٹس کی رائے لی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, ہم نے تو ان کو شیلڈڈ رکھا, یہ پتہ نہیں کیوں دماغ خراب ہو گیا آج کل چیزیں پڑھ پڑھا کے کہ ان کو لگتا ہے ساری خرابیاں ان کے بچپن میں تھیں. آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں پیرنٹنگ کی بات کروں تو اف آئی لک ایٹ مائی سیلف, میری بھی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. میں نے ہمیشہ بچوں کو فریڈم دیا ہے. آپ اپنی کنڈیشننگ بچوں پہ اپلائی مت کریں. دیکھیں ہمارے ریلیجن میں کہ اپنے بچوں کو اپنی طرح بڑا مت کرو, وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے. ہمارے وہاں دیکھیں ہمارے پاس تو اس وقت سوائے ٹی وی کے ایک چینل کے کچھ بھی نہیں تھا. آج کل بچوں کے پاس اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, اسنیپ چیٹ ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے.